दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 93। वो चारों मखमल जैसी घास पर चले जा रहे थे। वो दर हकीकत रेत थी, कहीं कहीं ज़मीन सख्त भी थी, और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। वो दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम पीछे घोड़ों पर जा रही थीं। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था, जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज थी और जो इन चारों छापेमारों की मंजिल थी, बल्कि उनका रुख इसियाब के किले की तरफ था, जहाँ शीशीन का सरदार शेख सन्नान रहता था। अलनासिर और उसके साथियों को कुछ इलम नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे जाती लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। ये बातें छापे मारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। तुम कहती हो कि रात कहीं क़याम नहीं करेंगी, छोटी लड़की ने बड़ी से कहा। क्या ये चारों रात भर पैदल चल सकेंगे? तुमने पानी में इन्हें हशीश की जो मिकदार पिलाई है, उसका असर कल शाम तक रहेगा। बड़ी लड़की ने कहा, और मैंने उन्हें जो खिलाया है तुमने देखा है, उनसे तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम इसियाब पहुंच जाएंगे। मैं तो इन्हें देखकर डर गई थी। छोटी लड़की ने कहा, यह तुम्हारा कमाल है कि तुमने उन पर काबू पा लिया और उन पर यह जाहिर किया कि हम जिन्नात हैं। ये मुसलमान जिन्नात के वजूद को मानते हैं, यह अकल का खेल था। बड़ी लड़की ने कहा, मैंने उनकी जहनी हालत पर कब्जा किया था। उनके चेहरे, उनकी चाल ढाल देखकर मैं समझ गई थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए हैं। अगर हम डर न जाती और औरतों की तरह बुज़दिली का मुजाहरा करती, ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र न भूल सकती। इस वीराने में किसी को हम जैसी लड़कियां मिल जाएं तो उन्हें बहनें और बेटियां नहीं समझा करता। मैंने उसकी जिस्मानी हालत देखी, फिर मैंने मुसलमान की एक कमज़ोरी सामने रखी कि जिन्नात के मामले में कौम तो हम परस्त है। मैंने अपने आप को जिन बना लिया। इस जहन्नम में हम जैसी लड़कियों की मौजूदगी उनकी अकल तस्लीम नहीं कर सकती थी। हमें वो तसव्वुर समझ सकते थे या जिन्नात। मैंने उनसे जिस अंदाज से बात की, उससे उन्हें यकीन हो गया कि हम जिन्नात हैं। मैं इस कौम की जज्बाती कमज़ोरियों से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, ज़रा जल्दी सीख लो। हमने सैफुद्दीन जैसे चालाक आदमी को अपने इशारों पर नचा दिया है। ये तो सिपाही हैं, मालूम नहीं मैं क्यों इस फ़न में कामयाब नहीं हो रही। छोटी लड़की ने कहा, मेरा दिल साथ नहीं देता। कोशिश करती हूँ कि तुम जैसी कमालात दिखा सकूँ, लेकिन दिल से आवाज़ आती है कि ये फ़रेब है। फिर तुम इन मर्दों के हाथों खिलौना बनी रहोगी। बड़ी लड़की ने कहा, तुम पहली बार बाहर निकली हो, मैंने देखा है कि तुम कामयाब नहीं हुई। तुम सिर्फ दाश्ता बनी रही। इस तरह सलीब की कोई खिदमत नहीं कर सकती। तुम अपने जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर लोगी और ये मर्द तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि मुसलमान उमरा और हुक्मरानों के लिए तफरीह का सामान बने। हमें एक जादू बनकर उनकी अकल पर गालिब आना है। उन चारों में तुमने जो तवहम परस्ती की कमज़ोरी देखी थे, वो हमारे सलीबी उस्तादों और यहूदियों ने पैदा की है। तुमने देख लिया है कि मैंने उन्हें कितनी जल्दी अपने कब्ज़े में ले लिया है। मैंने उन चारों से एक बात कही थी, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी। वो ये थी कि इंसान एक लज्जत की पैदावार है और वो हमेशा उस लज्जत का ख्वाहां रहता है। उस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश भी नहीं करता। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों में लज्जत परस्ती उभारी जाए, क्योंकि यही इंसान की कमज़ोरी है जो उसे तबाही तक पहुंचा सकती है। तुम्हें वो रात याद नहीं जब सैफुद्दीन ने हमारी मौजूदगी में अपने एक सालार से कहा था कि वो इस पर गौर करना चाहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह कर ली जाए। मैंने उसी रात उसके दिमाग से ख्याल निकाल दिया था। इससे आप पहुँच लें तो ये उस्तादी मुझ में भी पैदा करो। छोटी लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे साथ तरबियत के लिए भेजा गया था। मैंने तुम्हारी कमज़ोरियाँ देख ली हैं, ये दूर हो जाएंगी। अल्लाह सिर्फ अपने साथियों के साथ चला जा रहा था। लड़कियों ने घोड़े उनसे आगे कर लिए ताकि ये चारों रास्ते से हट न जाएं। वो एक आवाज़ में गीत गाते जा रहे थे। रेत, मिट्टी, पत्थर उनके लिए घास बने हुए थे। उन्हें किसी दूसरी तरफ रवाना कर देना था। छोटी लड़की ने कहा, उन्हें इसियाब ले जाकर क्या करोगी? अपने पीर उस्ताद शेख सन्नान के लिए सबसे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। बड़ी लड़की ने जवाब दिया, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापा मार हैं और जासूस भी। मुझे ख़ास तौर पर यह बताया गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जासूस पकड़कर उसके जहन को अपने कब्ज़े में ले लो तो समझो कि तुमने उस फौज के लिए 1000 सिपाही बेकार कर दिए हैं। अय्यूबी ने अपने छापे मारों और जासूसों को जो तरबियत दे रखी है, उससे वो औसत दर्जा के इंसानों से बहुत ऊपर चले गए जाते हैं। जिस्मानी लिहाज से उनमें मामूली
پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کروں گی، اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں، ان چاروں کو کہ اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کے اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیشین اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپے مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین، گمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ جو انسان لذت سے دستبردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھا لے، اسے ہم جیسی حسین لڑکیوں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین ایوبی میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے کہ اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار ہوتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میں صلیب کا پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جوان ہو اور جذبات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے قربانی مانگ رہی ہے۔ یہ پراسرار قافلہ چلتا رہا۔ الناصر اس کے ساتھی لڑکیوں کو گھوڑے کے پیچھے پیچھے گاتے، گنگناتے اور کہے لگاتے جا رہے تھے۔ جیوں جیوں رات گزرتی جا رہی تھی، ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ پڑھ چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی وغیرہ غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے۔ انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے۔ انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی۔ انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیوں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچے مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے تھے، اسے اپنے مقاصد کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ یہ لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیف الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری درپردہ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سیف الدین نے جنگل میں منگل بنایا، وہاں آندھی آئی جس کا آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوجی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ ایک طرفہ تھا، میدان جنگ سلطان ایوبی کے ہاتھ تھا۔
سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا۔ سفر صاف نظر آنے لگا کہ وہ ہار جائے گا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، لڑکیاں انہیں اطلاعوں اور خبر دیتی تھیں، وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا گیا۔ صلیبیوں کے یہ لڑکیوں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگ دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں، ان کے آدمی آگے، انہیں گھوڑے دیے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا، خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھیں کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کچھ تو خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بیٹھا کر 2 آدمی ساتھ لے گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیاب کا قلعہ تھی۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی، وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھیں اور اس علاقے میں داخل ہو گئی تھیں جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آ گئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی جسے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھلوں، سبزہ زار پرندوں اور مخملی جیسی گھاس جیسی جو بات تھیں، ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ حسن بن صبا کا طریقہ تھا جو لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب 1 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیشین یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اسے یوں کہہ لیں کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپناٹائزم کر لیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا، وہ آدمی اسی تصور کو حقیقت سمجھتا رہتا تھا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا کہ 4 ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا جب اسے پتہ چلا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپا مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تخریب کار فن کے نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دونوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حران کا خود مختار حکمران گمشتقین قلعہ سیاب میں شیخ سنان کے پاس گیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے اندازہ تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے اندازہ سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھے وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ بیشتر ساز و سامان اور اسلحہ کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج کو تقسیم کر دیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت وحدت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان ایوبی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے
سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ساتھ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلِ اول کو آزاد کراؤ۔ سلطان ایوبی کی تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج میں پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ اسیاب کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیاب حسن بن صبا کے فرقے حشیشین کا مرکز اور مستق تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صبا کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیاب ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اسے دور دور 3-4 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کو قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے کرائے کے قاتل بن کر رہ گئے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراعات دے دی کہ انہیں قلعہ تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حشیشین کی کارستانی تھی، اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیاب کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور ایک قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے جب بڑی لڑکی کی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے۔ شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بیٹھا لیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ بولا تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج میرے پاس آرام کرنا۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا جیسے بوڑھے کی حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ سرک کر اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے اسے پھر بازو سے پکڑا اور اس طرح جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا جیسے لڑکی نے پرے سرک کر اس کی توہین کر دی ہو۔ اس نے بڑی لڑکی سے کہا اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں آپ کی لونڈی نہیں، چھوٹی لڑکی نے بھڑک کر بولی۔ میں فرائض میں یہ شامل نہیں کہ جو مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگا لو، میں اپنا آپ اسی کے حوالے کر دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا۔ وہ خاموش نہ ہوئی اور کہنے لگی مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کے عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اس بڈھے کے کمرے میں رہوں۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے۔ شیخ سنان نے کہا اور بڑی لڑکی کو ہدایت دینے کے انداز میں کہا اسے لے جاؤ اور اسے اسیاب کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑ آئی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والے کو اجازت کے بغیر کسی کا حکم نہیں مان سکتی۔ میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں، اب آپ کے کام کے 4 آدمی پھانس لائی ہوں، آپ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پورا تفصیل سنائی۔ ان 2 آدمیوں سے پورا کام لوں گا،
شیخ سنان نے کہا، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ضرور رکھوں گا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ لڑکی نے کہا، وہ کہیں بھاگ تو نہیں چلی، کیوں نہ میں اس کے آمادہ کر لوں کہ وہاں سے خوشی آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے اور وہ پلنگوں پر گرے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر جاگی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کمرے میں آ جا کر سو گئیں جو انہیں دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ایک کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس نے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے سبزہ زار پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئیں، صحرا اور صحرا کی بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے خواب سمجھنے لگا، صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا واہمہ لگے، مگر وہ اب کہاں ہے، یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے، کسی فوج کے تھے۔ یہ کون سا قلعہ ہے؟ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کمرہ قید خانے کا نہیں تھا، وہ جاسوس اور چھاپا مار تھا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ معاملہ حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کھراٹے لینے لگا۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، سویا رہنے دو۔ دوسرے نے کہا، معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ 2 صلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کر لائی ہیں۔ پہلے نے جواب دیا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کو رواں بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے ابھی معلوم کرنا تھا کہ کون سا قلعہ ہے، کس علاقے میں ہے اور اس کے ساتھیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو جان گیا تھا، کسی قلعے سے فرار ہونا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لڑکیوں کے کمرے میں یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی دیر سو کر جاگ اٹھی تھی اور لڑکی کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھے تھے۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ ابھی اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا، اس کے ساتھ یہ لڑکے تھے جو تجربہ کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا۔ اس نے دراصل اس فن کو قبول نہیں کیا تھا۔ بوڑھے سالاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئے اور اتنی کٹھن اور صبر آزما مسافت طے کی، رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں رہو۔ بے شک اسے بچپن سے اس غلیظ طرز زندگی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن جوانی میں آ کر اس کے اپنے جذبات کا سر چشمہ پھوٹا تو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے اثرات دھل گئے۔ جن انسانوں کو اسے پھانسنے اور صلیب کے جال میں الجھائے رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور اپنے پیشے کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی بڑے تلخ خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے نہ کوئی پناہ دکھائی دے رہی تھی، نہ کوئی راہ فرار۔ بڑی لڑکی جاگ اٹھی، اپنے ساتھی کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی، ابتدا میں جذبات کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہی ہیں یہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں، صلیب کی حکمرانی کے قیام کے لیے کر رہی ہیں۔ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ اسلام کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ہمارے سپاہی اپنے محاذ پر لڑتے ہیں، ہم اپنے محاذ پر لڑنا ہے۔ اپنے ذہن کو اسات دو، اپنے جسم سے دستبردار ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیاں اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمیں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ ہمارے بادشاہ اور ان کی فوجیں مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں لڑتی؟ چوروں کی طرح مسلمانوں کو قتل کیوں کرایا جاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے ان 4 چھاپے ماروں کی طرح صلیب کی فوج ایسا کیوں چھاپا مار تیار نہیں کرتی؟ صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں بزدلی ہے۔ چوری چھپے وار کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں۔ بڑی لڑکی سٹپٹا اٹھی اور بولی، ایسی باتیں کسی اور کے سامنے نہ کر بیٹھنا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ اس وقت ہم شیخ سنان کے پاس ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے۔
اسے ناراض نہ کرو، مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، یہ ملک کا بادشاہ نہیں، کرائے کا قاتلوں کا سرگنا ہے، میں اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میرے جسم کو ہاتھ بھی لگائے۔ بڑی لڑکی نے بہت دیر بعد بحث کے بعد اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ شیخ سنان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کریں۔ اس نے چھوٹی کو یقین دلایا کہ وہ شیخ کو اس کا لالچ اور وعدہ دیے رکھے گی۔ اس نے چھوٹی لڑکی سے کہا، تم نے میرے کمالات دیکھے نہیں، میں ان بادشاہوں کو مٹھی میں لے کر انہیں گمراہ کرنا جانتی ہوں۔ شیخ سنان کو تو میں کچھ نہیں سمجھتی، کیا تم ایسی صورت پیدا کر سکتی ہو کہ ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تو اپنے متعلق یہ اطلاع بھجوانی ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کمرے میں آئے۔ انہوں نے لڑکیوں سے ان چار آدمیوں کے بارے میں پوچھا۔ بڑی لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس طرح اور کیوں لایا گیا ہے، وہ کس حال میں ہیں۔ بڑی لڑکی نے پوچھا، ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے جواب دیا، انہیں قید میں ڈال دو گے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا، قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا، کیوں نہیں؟ اسے جواب ملا، وہ تمہارا شکار ہے، انہیں دیکھو، بلکہ ضرورت بھی یہی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے جال میں لیے رکھو۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی۔ الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، ہمیں کہاں لے آئی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو اور کون سی جگہ ہے؟ چھوٹی لڑکی نے الناصر کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن سے بگولہ سا اٹھا، یہ فرار ہونا چاہتے ہو؟ جذبات کا بگولہ تھا۔ اس نے سرگوشی میں الناصر سے پوچھا، میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ الناصر نے جواب دیا، مجھے جو کچھ کرنا ہوگا اسے کر کے دکھاؤں گا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، دھیمی آواز میں بولی، میں جن نہیں انسان ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الناصر نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔